अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो टारगेट कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है। डेली एपिसोड आप लोगों को मिल रही होती है। और इसके अलावा एक मुझे बात बताएं, सीरियसली इसका रिस्पॉन्स सब ने करना है कि कौन कौन खुद से रीड करता है और कौन कौन वॉइस करता है। प्लीज़ मुझे ये ज़रूर जाने, ठीक है, कि कितने % रीडर्स जो हैं वो खुद से रीड करते हैं और कितने जो है वो मुझे सुनते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। उनके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने सारी बात बखूबी सुन ली थी। तब ही चेहरा सुर्खी छलकाने के करीब था। वो धीरे से घुटनों के बल ज़रतशम के करीब बैठ गए। उनकी आँखों की सुर्खी से झलकता कुर्ब देख ज़रतशम का दिल फटने के करीब हुआ था। मुझे लगा आपको फैमिली की रजामंदी ने रोका है, लेकिन आप ये सब छुपा रहे थे मुझसे। वो कुर्ब से पूछ रहे थे। ज़रतशम बे इख्तियार सर झुका गई। वो कुर्ब से पूछ रहे थे। ज़रतशम बे इख्तियार सर झुका गई। उसे शिद्दत से फूट फूट कर रोना आ रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ आँखें तेज़ी से बरस रही थीं, होंठ कप कपा रहे थे। मेरी मोहब्बत को आपने जिस्मानी तौर पर समझकर उसकी तौहीन की है। वल्लाह मैंने आपकी रूह से मोहब्बत की थी, ना कि आपके वजूद से। उनके लफ्ज़ों में और लहजे में दिलों को चीर देने वाली तड़प थी। कोमल मुंह पर हाथ रख गई। जिन मोहब्बत करने वालों में बरसों बाद भी इतनी तड़प थी, तो उस वक्त क्या हाल हुआ होगा जब इस जालिम दुनिया ने इस मोहब्बत करने वाले जोड़े को अलग किया होगा। सोच कर ही रूह कांप रही थी। बरलास की निगाहें बालाज पर ही टिकी थी, जो ज़रतशम नौशेरवाल के पास एक मुकम्मल शख्स देख दंग रह गया था। वो शॉक्ड था। जिस लड़की को उसने 2 कौड़ी का कर दिया था, उसके पास ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी हर नेमत ला रही थी, और उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा था। चंद सांसें थी, वो भी उस बीस्ट के रहमो करम की मोहताज थी। आपको नहीं करना चाहिए था ये। वो तड़प कर अपनी पेशानी ज़रतशम की पेशानी से जोड़ के, जिस पर उसका राहा साहा ज़ब्त भी ख़त्म हो गया, वो बिलक बिलक कर रोती उनके कंधों को थाम गई। दोनों जानिब तड़प एक जैसी थी। दोनों की रूहें एक दूसरे की शिद्दत से तलबगार थी। उनको मुकम्मल होना था एक दूसरे से। कोमल गुल को लेकर घर जाएं। बरलास की स्पॉट आवाज़ पर
سب نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، جس کی نگاہیں بالاج پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ تڑپ کر سر نامی ہلانے لگا۔ کومل سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اب کی بار وہ پوری قوت سے دھاڑ اٹھا تھا، جس پر کومل کے ساتھ ساتھ زرتشم بھی بری طرح سے سہم کر اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کب اس کا یہ روپ دیکھا تھا؟ اسے غصے میں اب تک ایک بار بھی زرتشم نے نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کا چہرہ یوں تھا جیسے اب سرخی جھلک پڑے گی۔ بالاج کو اس کی آنکھوں میں اپنی دردناک موت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اسے یہاں اس بیسٹ کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا تھا۔ اس کے خوف سے انگ انگ بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ کومل جلدی سے زرتشم کی ویل چیئر آگے لے گئی۔ ڈاکٹر برہان نے رک کر برلاس کو دیکھا۔ انہوں نے بھی اسے صرف بچے کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن جس کا باپ ایسا تھا تو بیٹے پر وہ کیسے تعجب کر سکتے تھے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب ان کے دہلیز تک پہنچنے کی دیری تھی کہ پیچھے سے زور سے شیشہ چکنا چور ہونے کی آواز سنائی دی، جس پر کومل تو ڈر کر دروازے سے ہی لگ گئی تھی۔ زرتشم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کا ایک ہی وار اتنا خطرناک ثابت ہو گیا تھا۔ وہ برلاس شاہ تھا، وہی چھوٹا بگڑا بچہ جسے صرف اپنے بھائیوں کے سامنے ان سے لاڈ اٹھواتے دیکھا تھا، جسے گھر میں صرف شور مچاتے دیکھا تھا۔ آج اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ کومل جلدی سے زرتشم کو لے کر باہر نکل گئی۔ پلیز جلدی چلیں۔ وہ ڈاکٹر برہان کو بھی ساتھ آنے کی تلقین کرنے لگی، جو برلاس کو اس روپ میں دیکھ دنگ رہ گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو لے کر گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ پیچھے اس بالاج خان کو اس کی موت کے حوالے کر کر برلاس اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا اپنے قدموں میں لے آیا تھا۔ آج وہ اس پر حاکم تھا جو اس کے باپ کا مجرم تھا۔ تیری وجہ سے میرے باپ کی آنکھوں میں ایک بار اور آنسو آئیں گے۔ تیرا پورا خاندان میرے باپ کا مجرم ہے۔ اس کے اندر اٹھتا وبال بالاج کی حالت بری کر گیا۔ اس نے آج بالاج خان کو لاؤنج کی ایک ایک چیز میں چن دیا تھا۔ تم سب سے مجھے نفرت ہے، جن کی وجہ سے میرا باپ
اتنی بار رویا، وہ آخر میں اس کے منہ پر دھاڑ اٹھا تھا، وہ اٹکتی سانسوں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ آج اسے کوئی معافی نہیں ملنی تھی۔ آج اس کے سامنے وہ جنونی بچہ تھا جس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا جس میں اس نے اپنے باپ کو کھلے میدان میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کاش وہ منظر اس کی آنکھوں سے کوئی نوچ لیتا تو شاید بالاج خان کی جان بخشی ہو جاتی۔ وہ میرا باپ ہے، میرا، برلاس شاہ کا۔ اس کی آنکھ سے نکلے ایک آنسو پر میں ہر چیز تباہ کر سکتا ہوں، تو تم لوگوں کا خاندان کیا چیز ہے؟ وہ لفظ جب باتیں اس کے منہ پر پھنکارا تھا، بالاج نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اب تو وہ ہاتھ جوڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا تھا، لیکن اب میں ہر اس شخص کو رلاؤں گا جس کی وجہ سے ایک بھی آنسو میرے باپ کی آنکھ سے نکلا تھا۔ یہ بول کر وہ رکا نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کی در و دیوار نے اس کے بھیانک روپ پر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ دودھ پی لیں، گرم گرم ہے۔ جمل گرم کپڑے میں دودھ کا گلاس لپیٹے مشی کے لیے لے کر آئی تھی، جو درد میں بری طرح سے کراہتی صوفے پر کروٹ بدل بدل کر بیٹھ رہی تھی۔ کومل کب تک آئیں گی؟ مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ ظالے عبدالباری تو اپنے کھیل میں مصروف تھے، لیکن اپنی مشی ماما کو ایسے روتے دیکھ جمیل کو فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جمل کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ ماں، وائی مش تھینک؟ ماما، مشی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نہ رو۔ جمیل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا رونا۔ ان کا بیبی آنے والا ہے نا چندا؟ وہ پیار سے جواب دے کر مشی کے لیے فروٹس کٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مشی کو لان کی سیر کروائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ بیبی تیش مما، بیبی کیسے مما؟ اسے اب بتاؤ ایک اور بیبی کیسے آنے والا تھا؟ جمل کی جگہ اس کی بات پر مشی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جیسے آپ کو پری لے کر آئی تھی، ویسے اس بیبی کو بھی لے کر آئے گی ہمارے گھر، وہ پیار سے جواب دیتی ایک پھل کا ٹکڑا اس کے ننھے سے ہاتھ میں تھما گئی۔ می بیبی ڈال مما، میری ڈال ہوگی وہ بیبی، ہے نا ماما؟
اسے کومل کی باتیں یاد آئی. اس کی بات پر مشی اور زمل نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا. یاقوت بھائی کو چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا، ویسے یہ نہ ہو میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے. یاقوت نے اب تک الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تھا. اس کا کہنا تھا یہ ایک پردہ ہے اور سرپرائز خدا کی طرف سے وہ جو بھی ہمیں دے، بیٹا یا بیٹی، ہمیں دل و جان سے قبول ہوگی یہ نعمت. لیکن گھر میں سب سے زیادہ زامل ایکسائٹڈ تھا، جس سے اس کی ڈال آنے والی تھی. اس نے ہی تو اسے ٹم ٹم دینی تھی جو اس کی بہن کے پاس تھی، لیکن اس کے پاس نہیں. حالانکہ 4 منٹ وہ بڑا تھا اس سے. میں دعا کروں گی میرے داماد کا دل نہ ٹوٹے. مشی اس کے روئی جیسے گال چٹکی میں بھر کر محبت سے بولی. وہ اسی پر معصوم بلی کی طرح اس کے ساتھ لپٹ کر لاڈ دکھانے لگا. جب اس کی اس حرکت پر زمل اور مشی کے کہکے بند ہی نہیں ہو رہے تھے. مشی تو اپنا درد بھی بھول چکی تھی. می فیدو مش، میری فیڈر لے لے مشی. وہ اب دھیرے دھیرے اسے مشی ماما سے مش کہنے لگا تھا، اور وہ خوشی خوشی کہلوا بھی لیتی تھی. نو مشی کی جان، آپ پیو. وہ اسے دودھ نہ پیتے ہوئے دیکھ چکا تھا. تب ہی اپنی فیڈر آفر کر رہا تھا، جس پر اس کی ہنسی مزید گہری ہو گئی. وہ بیٹھے ہی تھے جب ہڑبڑی سی حالت میں کومل لاؤنج میں داخل ہوئی. وہ زرتشم کو لے کر سیدھا کمرے میں چلی گئی. ان کو کیا ہوا؟ وہ دونوں ہی ان کو دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئی تھی. آپ بچوں کو دیکھیں، میں دیکھ کر آتی ہوں. زمل جلدی سے اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی. ڈاکٹر برہان باہر سے ہی واپس جا چکے تھے، کیونکہ یہ وقت یہاں آنے کے لیے ان کو مناسب نہیں لگا تھا. سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ زمل نے آتے ساتھ فکر مندی سے پوچھا. زرتشم کے چہرے کی تو اب تک ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. اس نے رہ رہ کر برلاس کا وہ روپ اور بالاج کی وہ حالت یاد آ رہی تھی. پانی پئیں آپ، اور پلیز ریلیکس رہیں. کومل کو ڈر تھا کہیں زحال اس وقت گھر نہ آ جائے. آج تو اس کی ٹانگیں پامیر کے ہاتھوں ٹوٹنی طے تھیں. وہ برلاس کو ہی دیکھ کر اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی، جو اب تک اپنے خود کے بھائی کی اصل حقیقت سے واقف نہیں تھی.
جس جس پاشا کا نام وہ اب تک 1000 بار سن چکی تھی، وہ پاشا اصل حقیقت میں کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ برلاسک ہو؟ زمل کو یک دم سے اس کی فکر ستائی، لیکن کومل بھی کیا بتاتی اسے کہ اب کیا دیکھ کر وہ دونوں آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر کا نظارہ اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہر چیز جیسے پہلے سے زیادہ نکھر گئی تھی، سورج کی روشنی میں چمکتی اوس پودوں کو دلکش منظر میں ڈال گئی تھی۔ وہ اندر بھی اس سے کم خوبصورت نظارہ نہیں تھا۔ اگر کوئی زریاب خان کی آنکھوں میں دیکھ لیتا، وہ صوفے پر بیٹھے کن جان لٹاتی نظروں سے سامنے اوپن ایریا کچن میں کم برتن زیادہ پٹکتی ہوئی سیماب کو دیکھ رہے تھے۔ آرام سے خان، ہم نے کلال کی کمائی سے خریدا ہے، وہ شریر لہجے میں اسے تنبیہ کرنے لگے، جس پر اس نے زریاب خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پلیٹ اٹھا کر نیچے پٹک دی۔ وہ گرتے ساتھ بیچاری شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زریاب خان اچھل کر پڑے تھے۔ یہ کیا کیا؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ ان کے پوچھنے کی دیری تھی کہ سیماب نے یہی عمل دوبارہ دہرا دیا۔ اس بار تو زریاب خان تڑپ کر صوفے سے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ خان، کیا کر رہے تم؟ ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے، ایسے مت کرو، یہ بہت محنت سے کما کر لیا تھا ہم نے۔ وہ واقعی جیسے اپنی محنت کے ضائع ہونے پر افسردہ تھے۔ اچھا تو پھر یہ لیں، وہ کہہ کر ایک ساتھ 2-3 پلیٹیں زمین بوس کر گئی۔ وہاں زریاب کے دل پر سیدھا ہاتھ سا پڑا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ تم تو بڑا ظالم نکلا، تمہارا حق حلال کا کمائی حرام کر دیا، واللہ یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ چپ نہیں ہو رہے تھے تو رک وہ بھی نہیں رہی تھی۔ پلیٹوں کے بعد گلاس کی باری آ گئی تھی۔ اب نہیں خان، دیکھو، ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ان بیچارے برتنوں کا کیا قصور ہے؟ وہ چند قدم آگے لیتے پھر سے بول پڑے، لیکن وہ ڈھیٹ بنی پھر بھی اپنے دل کی کر گئی اور ایسے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، ہمت ہے تو روک لیں، مڑا تم اتنا خطرناک ہے۔ ان کے جملے پر اگلا برتن بھی ڈھس سے ٹوٹ گیا۔
لیکن اسی دوران انہوں نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ سیماب ان کی پکڑ میں کسی بن آب مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے سیدھا کیبنٹ سے پن کر گئے۔ چھوڑو ہم کو، یہ کیا ہے؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی، لیکن ضریاب کے مونچھوں تلے انابی لبوں کو دیکھ وہ یک دم سے رک گئی۔ وہ مسکرا رہے تھے، لیکن یہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے صرف ایک پل لگا تھا۔ مطلب انہوں نے جان بوجھ کر اسے اکسایا تھا ایسا کرنے پر، تاکہ اس کا غصہ برتنوں پر نکل جائے، اور ایسا اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور بھی غصہ ہے تو ایک آدھ ہمارے سر پر بھی مار لو، انہوں نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ سیماب دانت کچکچا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ تم دور رہو ہم سے، ورنہ ہم پٹھان کا بیوی ہے، برتنوں سے سر نہیں پڑے گا۔ کیا ادا تھی! ضریاب خان سر پیچھے پھینکے اس پر لٹو ہو گئے تھے۔ تم اور کتنا پاگل کرے گا ہم کو اپنے پیچھے؟ واللہ ضریاب خان تباہ ہے تمہارے پیچھے۔ وہ جس لہجے میں بولے تھے، سیماب کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اچھا نا، ہم کو معاف کر دو، ہمارا 2 چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، تیسرا بھی ابھی راستے میں، ان پر ترس کھاؤ۔ وہ مزے سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب ان کی آخری بات پر اس کی آنکھیں یک دم سے پھٹی۔ کیا مطلب؟ ہاں، اس سے مطلب سمجھاؤ۔ مطلب یہ کہ اب ہم مہروز کو ایک اور گفٹ دے گا۔ ان کی بات پر سیماب یوں تھی جیسے کسی نے اس پر یک برف والا پانی انڈیل دیا ہو۔ دور ہٹو، بے شرمی تو تم پر ختم ہے دنیا کی۔ وہ پوری طاقت لگا کر ان کو خود سے دور کرتی اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ اسے ڈر اپنے گالوں کی سرخی کا ان کی نظروں میں آ جانے کا تھا۔ کیوں؟ اپنی بیوی سے فرمائش کی ہے تو شرم کیسی؟ ابھی تمہارا بڑی بیٹی بھی 14 سال کا ہے، تو مشکل کدھر ہے؟ وہ جیسے سارا حساب کتاب کر کر بیٹھے تھے۔ ام بھی اتنا بڑا ہو گیا تھا جب زی آیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھے جب اس بات پر سیماب نے ہونکوں کی طرح ان کو دیکھا۔ وہ پرانا دور تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بول کر جھٹ سے اپنے کام پر جٹ گئی۔ جب اسے اپنا آپ ان کے حصار میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ محنت تو ہے نا وہی خان،
ان کے لہجے میں اترتی خماری سیما کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر دور ہٹ گئی۔ تم منہ بند رکھو اپنا، اور اپنا دماغ درست رکھو۔ وہ تڑک کر انہیں ڈپٹتی کچن سے ہی غائب ہو گئی۔ مڑا یہ شک کرتا ہے ہم پر۔ وہ کھڑے خود میں ہی بڑبڑانے لگے تھے۔ تب ہی ان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ سامنے زی کا نام دیکھ ان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم مجھے پھر کب چاچو بننے کی خوشخبری مل رہی ہے؟ میرے کان ترس گئے لالا۔ اس کی بات پر ضریاب کا زوردار قہقہ بلند ہو گیا۔ ان کی ہنسی پر ذیحال کے لبوں سے بے ساختہ اس ہنسی کے قائم و دائم رہنے کی دعا نکلی۔ پٹانی سے شادی کرنے کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، وہ ہمارا ٹیڑھی پسلی سے کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہے تھے۔ تو پھر میں شکر ادا کروں کہ مجھے معصوم بیوی مل گئی۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر ٹوں ٹوں ہونے لگی۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا۔ وہ وائی فی نام جگمگا رہا تھا۔ لالا، میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں، زمل کی کال آ رہی ہے۔ وہ اچھے شوہر ہونے کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ بس بیٹا، تم بنا پٹانی کے دب کے رہتے، اچھا ہے، لگے رہو۔ وہ ہنس کر کال بند کر گئے، جبکہ ذیحال سوچتا رہ گیا کہ کیا واقعی وہ دب کر رہتا ہے۔ اس کا جواب زمل کی اگلی کال نے ہی دے دیا تھا، جو اس نے فوراً سے پہلے اٹھا لی تھی۔ حبی، کہاں تھے آپ؟ میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ تڑک کر پوچھ رہی تھی۔ کال پر تھا وائی فی۔ تو میری کال ضروری تھی یا وہ بپھر رہی تھی۔ لیڈی باس جو بننا تھا اسے۔ اچھا نا، سوری، بتاؤ کیا بات ہے؟ گھر پہنچے ابھی اور اسی وقت وہ حکم دے رہی تھی، اور ذیحال کو اس کا یہی انداز سب سے زیادہ بھایا تھا۔ اسی وقت اس کے سامنے دو بڑے بڑے بزنس مین آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ذیحال نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو وہیں رک جانے کا حکم دیا۔ اوکے وائی فی، ابھی آیا، کہتے ساتھ ہی زمل کال کٹ کر گئی تھی۔ وہ ان دونوں کی ڈیل کو پینڈنگ پر رکھ کر گاڑی کی چابی اٹھاتے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لان میں سر پکڑ کر کھڑا تھا، جس کے سامنے وہ چھوٹا سر جھکائے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ اس سے پوچھیں
اس نے کس کمپنی کو چوزے کے سائز کے پیمپرز بناتے ہوئے دیکھ لیا؟ زامل کب سے ضد کر رہا تھا کہ اس کے چوزے کو پیمپر لگاؤ، اسی پر زمل ابل گئی تھی۔ زحال تھائے سے پینٹ اوپر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ وہ جانتا تھا اس چھوٹے دماغ کے پیچھے وہ بڑا شیطانی دماغ ہوگا تا شاید وہی چوچو پمپم موقع۔ تا نے بولا تھا ہم مارکیٹ سے چوچو مطلب چوزے کے لیے پیمپر لے کر آئیں گے۔ اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا پورا جملہ بول کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ زحال نے سر جھٹک لیا۔ اس کی بڑی اولاد کبھی نہیں سدھر سکتی تھی، اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے سائز کے پمپم نہیں ملتے بیٹا۔ وہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ واہ می پمپم چوچو، بابا میرا پیمپر لگا دے چوچو کو۔ وہ فراخ دل سے اپنا پیمپر اتارنے کی کوشش کرنے لگا جب زحال نے کرنٹ کھا کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ ادھر زمل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ میری اولاد ہے؟ نہیں، اب تو مجھے شک ہے، پکا بھانگ پی لی تھی اس دن میرے جو یہ ایسا پیدا ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سر پیٹ لے اپنا۔ اس پمپم میں اس پدے سے چوزے نے نظر بھی نہیں آنا۔ زامل اسی پر منہ پھلائے اب ناراض ہو گیا تھا۔ اس کی ناراضگی بھی اپنے تاج جیسی تھی۔ وہ ناراض ہو کر زحال سے دور جانے کے بجائے اس کی گود میں ہی ناچنے لگا تھا کہ اسے اس کے چوزے کا پمپم لا کر دو، خود سنبھالے اس کو۔ وہ سارا ملبہ زحال کے سر ڈالتی خود اندر چلی گئی۔ زحال کتنی ہی دیر اسے مناتا رہا لیکن وہ اب کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے مجبوراً یاقوت کو کال کی جو میٹنگ کے سلسلے میں باہر ہی تھا۔ زحال کی بات سنتے اس کی تقریباً چیخ بلند ہوئی تھی۔ واٹ؟ چوزے کے لیے پیمپر؟ یار بھائی، بچوں کے پیمپر لینے کا وقت آیا تو آپ چوزے کے پیمپر منگوا رہے ہیں۔ اس بیچارے کی بیچارگی عروج پر تھی۔ پیمپر والی کمپنی سے رابطہ کرو، اب میں اس کے لیے کم از کم پیمپر نہیں بنا سکتا۔ وہ جھلا اٹھا تھا۔ بچوں کی گاڑی تک تو ٹھیک تھا لیکن اب وہ گینگسٹر پیمپر بھی بنائے گا، وہ بھی چوزے کے؟ نہیں۔ وہاں یاقوت کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، اس کے ساتھ پامیر تھا۔ شکر اس کے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی ورنہ اس نے تو پورے کوالالمپور کو اپنے جاندار کہکے سے یہ بات بتا دینی تھی کہ ایک ایشین گینگسٹر ہر کام چھوڑ کر اب
پیمپر کی فیکٹری کھولنے والا ہے۔ ڈی آئی جی کے گھر اس وقت رات میں روشنیوں کی بہار تھی۔ لان میں جگمگاتی فیری لائٹس، سفید اور نیلے غباروں کی قطاریں اور نرم موسیقی کی مدھم سی لے، ہر شے مشن کی کامیابی کا اعلان کر رہی تھی۔ میزوں پر نفیس کھانے سجے تھے اور خوشبوؤں کا ایسا امتزاج تھا کہ قدم خود بخود وہیں رک جائیں۔ داراب گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ ہر طرف وردیوں کے بجائے مسکراہٹیں تھیں، وہی سخت چہرے جو فیلڈ میں حکم بن کر گونجتے تھے، آج اپنی فیملیز کے ساتھ عام انسانوں کی طرح کہکے لگا رہے تھے۔ کہیں بچوں کی ہنسی، کہیں خواتین کی باتوں کی سرگوشیاں اور کہیں سینئر آفیسرز کے باوقار انداز میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں۔ ڈی آئی جی صاحب خود لان کے وسط میں کھڑے تھے، چہرے پر اطمینان، آنکھوں میں شکر گزاری۔ وہ ہر آنے والے سے گرم جوشی سے مل رہے تھے۔ داراب کو دیکھتے ہی آگے بڑھے، مضبوط ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ یہ آیا میرا شیر، آج کی پارٹی کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے داراب، تم نے کر دکھایا۔ وہ اس سے بڑی محبت اور جوش سے پیش آ رہے تھے۔ داراب مسکرا کر باری باری سب سے ملا۔ داراب نے گردن جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ اس کی نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی، کوئی اپنی بیٹی کو کاندھوں پر اٹھائے، کوئی بیوی کے ساتھ تصویریں بنواتا، کوئی دوستوں کے جھرمٹ میں پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ اسے شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا، تم اکیلے ہو اور فیملی؟ اسے اکیلا دیکھ انہیں تعجب ہوا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ کوئی نوٹ نہیں کرے گا تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، پیچھے سے ایک نسوانی آواز ابھری، ہیلو سر۔ ان کے ساتھ ساتھ داراب نے بھی پلٹ کر دیکھا اور دیکھتے ہی ششدر رہ گیا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ چکی تھیں۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیارا پیارا سا رسپانس کریں اور پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون میری وائس میں سنتا ہے اور کون خود سے ریڈ کرتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔